मोमना की सांसें बेतरतीब थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने की दीवारों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। इर्द गिर्द अंधेरा था, दीवारों पर पुरानी नमी और छत से लटकता पीला बल्ब, जैसे वो भी उसकी हालत पर अफसोस कर रहा हो। दरवाजा धड़ाम से खुला और सरदार तैमूर के कदमों की आवाज गूंजी। वो लरसती हुई नजरें नीचे किए बैठी रही, जैसे आवाज से पता चल गया हो कि कौन आया है। तैमूर अंदर आया, कदम कदम उसके करीब आता गया। उसके जूते फर्श पर सख्ती से गूंज रहे थे, जैसे हर कदम एक फैसला सुना रहा हो। उसके सामने रुका और झुककर उसके बालों में हाथ डाला, जोर से पकड़ा और चीखा, निकाह करोगी मुझसे या अपनी इज्जत सड़क पर रुंधवा दोगी? मोमना का चेहरा खौफ से सफेद हो गया, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने थरथराती आवाज में कहा, प्लीज मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। तैमूर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे वो एक पत्थर हो जिस पर न रहम होता है न दर्द। वो करीब झुका, उसकी सांस उसके चेहरे को छू रही थी। अब जब तुम मेरे घर आ गई हो तो वापस जाना भूल जाओ। वो पीछे हटी, मगर पीछे दीवार थी, अब वो कहीं नहीं जा सकती थी। तैमूर की नज़रों में कुछ और था, एक जिद, एक गुरूर, जिसे वो किसी जंग में फतह हासिल कर चुका हो। खुद को बचा सकती हो तो बचा लो, मगर एक बार मेरे नाम की हो गई तो तुम्हें छूने का हक मेरा होगा। वो उसकी थोड़ी थाम कर मुस्कुराया, वो फातिहाना मुस्कुराहट जो किसी की हार पर चमकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद तैमूर ने आवाज़ धीमी की, कल मौलवी आ रहा है, निकाह के बाद तुम हवेली की बीवी बनोगी। सरदार तैमूर की इज्जत, और हाँ, अगर इनकार किया। जुमला अधूरा छोड़कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर मुड़कर बोला, तुम खुद फैसला कर लो, मैं किसी को मनाने का आदी नहीं। दरवाज़ा बंद हुआ और मोमना वहीं पर बैठ गई, गठरी बनी, अपनी ही आंखों में घिरी। रात के हर लम्हे में वक्त जैसे रुक गया, वो सब याद कर रही थी। माँ का चेहरा, अब्बा की शफकत, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी मासूम जिंदगी जिसमें सिर्फ ख्वाब थे। ये भी एक ख्वाब ही था, मगर डरावना। दूसरी तरफ तैमूर अपने कमरे में जा चुका था। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, जूते उतारे और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। वो खुद को देखते हुए बड़बड़ाया, तुमने तो सिर्फ उसकी जबान बंद की है तैमूर, दिल, वो तो तुम्हें हमेशा मुल्ज़िम समझेगा। कमरे में पड़ी आयला की तस्वीर उसकी पुरानी मोहब्बत की गवाही दे रही थी, जैसे वो कभी कह न सका कि वो उससे मोहब्बत करता है और वो किसी और के साथ चली गई। तभी उसने खुद से वादा किया था कि अब किसी औरत पर भरोसा नहीं करेगा। मगर ये लड़की मोमिना कुछ अलग थी। उसे तकलीफ देता, फिर खुद को मुजरिम महसूस करता। सुबह जल्दी मोमना की आंख खुली, सामने तैमूर की मुलाजमा जीनत भी एक ट्रे में नाश्ता रखे खड़ी थी। बीबी जी, सरदार ने कहा है खाना खा लो, मौलवी साहब 9 बजे आएंगे। मोमना ने नजरें जीनत पर जमाई और आहिस्तगी से पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? जीनत ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, सरदार के दिल में जख्म है बीबी जी, और वो जख्म आप जैसे मासूम दिलों पर बरस रहे हैं। मौलवी वक्त पर आया, निकाह हुआ। मोमना की खामोशी को हाँ समझा गया। तैमूर ने महर में अपनी हवेली लिख दी। निकाह के बाद मोमना को सबके सामने सरदार तैमूर की बीवी कहा गया। हवेली के मुलाजिमीन झुके झुके उसका इस्तकबाल कर रहे थे, जैसे वो कोई मलिका हो, मगर वो अंदर से टूट चुकी थी। रात को तैमूर आया, कमरे में दाखिल होकर खामोशी से बैठा। मोमना दीवार के साथ लगी एक किताब सा चेहरा, जिस पर दर्द ही दर्द लिखा था। तैमूर ने आहिस्ता से कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना जान लो कि तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मोमना ने पहली बार नजरें उठाकर उसकी आंखों में देखा। इन आंखों में खालीपन था, मगर कहीं न कहीं कुछ और भी था, शायद नदामत। तैमूर उठा, दरवाजे तक गया, फिर रुक कर बोला, कल से तुम मेरे साथ ज़ाहिरी बीवी नहीं, असल शरीके हयात होगी। सच और झूठ का फ़र्क तुम खुद देख लोगी। दरवाज़ा बंद हुआ। मोमना ने आंखें बंद कर लीं, एक सर्द आह भरी। ये कहानी का आगाज़ था, एक ऐसी जंग का जिसमें मोहब्बत को अपनी पहचान बनाना थी। सुबह की रोशनी हवेली की पुरानी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। मोमना का सर तकिए पर था, आंखें खुली हुई थी, मगर जहन बिल्कुल खाली। जीनत भी आई, खामोशी से पर्दे खींचे और आहिस्तगी से बोली, बीबी जी, सरदार ने कहा है नाश्ता तैयार है, आप नीचे आ जाए। मोमना ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से खिड़की की तरफ गई। बाहर खेतों में काम करते मजदूरों को देखा जो अपने मामूल पर थे। सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं। नीचे हॉल में तैमूर बैठा अखबार पढ़ रहा था, चेहरे पर वही सर्द मोहरी, मगर आंखों में एक अजीब सा इस्तराब। मोमना ने नीचे आकर नाश्ता शुरू किया।
بغیر کچھ بولے تیمور نے اخبار میز پر رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم ہمیشہ یوں ہی خاموش رہو گی؟ مومنہ نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، جب آپ کی زندگی میں میری آواز کی ضرورت ہی نہیں تو خاموشی بہتر ہے۔ تیمور نے نرمی سے کہا، میں تو تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں، زبردستی صرف نکاح تک تھی، آگے کا راستہ تمہارے فیصلے پر ہے۔ مومنہ کے ہاتھ لرز گئے، چائے کا کپ ہلکا سے چھلک گیا۔ فیصلہ؟ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی طنز سے بھری تھی۔ میرا فیصلہ تو اس دن ختم ہو گیا تھا جب آپ نے مجھے اغوا کیا۔ تیمور خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ بے اثر ہیں جب تک کہ اس کا عمل کچھ اور نہ کہے۔ دوپہر کو حویلی میں تیمور کے چچا زاد زارون آیا۔ وہ ایک چالاک آدمی تھا جو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا جانتا تھا۔ ارے مبارک ہو تیمور بھائی، سنا ہے نئی دلہن آئی ہے؟ تیمور نے تلخی سے جواب دیا، صرف رسم پوری ہوئی ہے، باقی سب وقت کرے گا۔ زارون نے ایک نظر مومنہ پر ڈالی جو دور کھڑی زینت بی سے باتیں کر رہی تھی۔ خوبصورت ہے، مگر تمہارے معیار سے تھوڑی مختلف لگتی ہے۔ تیمور نے گہری نظر سے اسے دیکھا، جو میرے نصیب میں ہو وہی میرا معیار بن جاتا ہے۔ شام کو زارون نے مومنہ سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ جیسی لڑکی اس حویلی میں کیا کرے گی؟ آپ کے خواب تو شہر میں تھے، یہاں تو صرف بند دروازے ہیں۔ مومنہ نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، خواب وہیں اچھے لگتے ہیں جو بند آنکھوں سے دیکھے جائیں، کھلی آنکھوں کے خواب اکثر ڈرانے ہوتے ہیں۔ زارون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ جان گیا تھا یہ لڑکی اتنی آسان نہیں جتنی تیمور سمجھ رہا ہے۔ رات کو مومنہ اپنے کمرے میں بیٹھی آئلہ کی ڈائری پڑھ رہی تھی جو اسے حویلی کی پرانی لائبریری میں ملی تھی۔ اس ڈائری میں آئلہ نے تیمور کے ساتھ اپنے تعلقات اور جذبات اور اس کی خاموشی کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا۔ تیمور نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، نہ محبت نہ نفرت، وہ بس خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک درد تھا، جیسے بچپن کا کوئی زخم ابھی تک رس رہا ہو۔ مومنہ کے دل میں ایک عجیب سی نرمی آئی، وہ جان گئی تھی کہ تیمور ایسا کیوں ہے، کیوں اس کا رویہ اتنا سخت اور بے رحم ہے۔ تیمور باہر صحن میں بیٹھا ہوا تھا، رات کی خاموشی اور روشنیوں میں گھرا ہوا، سگریٹ کے کش لیتا ہوا۔ مومنہ آہستہ سے آئی اور دور ہی رک گئی۔ آپ بدل سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ تیمور نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، کیا تم چاہتی ہو کہ بدل جاؤں؟ مومنہ نے جواب دیا، میری چاہت سے کیا ہوتا، آپ خود چاہیں تبھی کچھ بدلے گا۔ تیمور نے سگریٹ بجھایا، کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں تم نے کچھ بدل دیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب جو ہو گیا اس کا کفارہ تمہیں تحفظ دے کر ہی ادا کر سکتا ہوں۔ مومنہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار تھوڑی سی نمی کے ساتھ روشنی بھی تھی، جیسے کہیں دل کے اندر کوئی بند دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا ہو۔ کمرے میں واپس آ کر مومنہ نے دعا مانگی، یا اللہ، یہ راستہ مشکل ہے، مگر اگر یہی میری آزمائش ہے تو مجھے ہمت دے۔ اس رات تیمور نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مومنہ کو چاند کی روشنی میں کھڑے دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا، صرف اتنا کہا کہ شاید تم میری خاموشی کی زبان سمجھنے لگی ہو۔ صبح کا وقت اور حویلی کی فضا کچھ مختلف سی لگ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں صحن میں ٹپک رہی تھی اور سردار تیمور حسب معمول جاگنگ کے بعد برآمدے میں بیٹھا قہوہ پی رہا تھا۔ مومنہ نے آج پہلی بار اس کے لیے دروازے سے باہر قدم نکالا۔ چہرہ دھلا ہوا، لباس سادہ، مگر آنکھوں میں وہی الجھن۔ تیمور نے اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ مومنہ آہستگی سے گزری اور لان کے دوسرے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ بارش میں بھیگتی زمین کی خوشبو اسے بچپن کی یادوں میں لے گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہی جیسے بارش کی بوندوں سے اپنے اندر کے دکھ دھونا چاہتی ہو۔ تیمور نے چپکے سے اسے دیکھا، اس کی خاموشی اب اذیت نہیں لگتی تھی بلکہ ایک سوال بن چکی تھی جس کا جواب صرف وقت ہی دے سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی میں زارون ایک بار پھر آن دھمکا، مگر آج اس کی آنکھوں میں چمک کے بجائے اضطراب تھا۔ تیمور بھائی، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے تنہائی میں۔ تیمور نے اسے اشارہ کیا کہ آفس میں چلے جائیں۔ اندر پہنچتے ہی زارون نے دروازہ بند کیا اور فائل میز پر پھینک دی۔ یہ کاغذات دیکھو، آئلہ واپس آ گئی اور اس بار وہ اکیلی نہیں، اس نے طلاق لے لی ہے۔ تیمور کے چہرے پر پل بھر کو خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستگی سے فائل کھولی، تصویریں، کاغذات سب سچ کہہ رہے تھے۔ کیوں آئی ہے وہ؟ تیمور نے گمبھیر آواز میں پوچھا۔ زارون ہنسا، شاید اسے لگا اب تمہارے دل میں جگہ خالی ہے، لیکن میرے خیال سے وہ جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔
تیمور نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ بات مومنہ کو نہ پتہ چلے، ابھی نہیں، مگر تقدیر کو چھپانا کب ممکن ہوتا ہے۔ مومنہ شام کو لائبریری میں بیٹھی تھی، آئلہ کی ڈائری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ صفحہ جس میں آئلہ نے لکھا تھا، اگر میں کبھی واپس آئی تو تیمور مجھے اپنا لے گا، کیونکہ وہ مجھے بھولا ہی کب تھا۔ مومنہ نے ڈائری بند کی، دل میں چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کسی انجانی لڑائی میں وہ خود بخود ہار رہی ہو۔ رات کو مومنہ پھر آئلہ کی ڈائری کے آخری صفحے پر پہنچی، جہاں لکھا تھا، تیمور سے محبت کی مگر اس کی خاموشی نے مجھے ہمیشہ دور رکھا۔ اگر وہ کبھی کسی سے بولے گا تو وہ عورت خوش نصیب ہوگی۔ مومنہ نے دل میں سوچا، کیا وہ عورت میں ہو سکتی ہوں، یا میں بھی اس کی خاموشی میں ہی کھو جاؤں گی۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند اندر جھانک رہا تھا، تیمور کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جس کا جواب صرف مومنہ دے سکتی تھی، اور مومنہ کے دل میں وہی خلش جو صرف سچ سے دور ہو کر پیدا ہوتی ہے۔ صبح معمول سے زیادہ خاموشی تھی، حویلی کی راہداریوں میں خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی دلوں کے بوجھ کو محسوس کر رہی ہوں۔ مومنہ ناشتہ تیار کروا کر خاموشی سے آنگن کے کونے میں بیٹھی رہی۔ اس نے خود کو کسی کردار کی طرح محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ اس حویلی میں بس رہ رہی ہو، جیے بغیر۔ تیمور نچلی منزل سے گزرا تو لمحہ بھر اس کو نظر مومنہ پر پڑی، وہ کسی کتاب میں گم تھی، مگر تیمور جانتا تھا کہ یہ پڑھنے کی خاموشی نہیں، سوچنے کی خاموشی تھی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ دوپہر کے وقت تیمور کے بازو پر چوٹ آ گئی۔ کھیت کے معائنے کے دوران ایک لکڑی کا پھٹا اس کے اوپر آ گرا۔ وہ معمولی زخم تھا مگر خون بہنے لگا۔ ملازم اسے فوراً حویلی لائے۔ مومنہ نے جیسے ہی سنا تو دوڑتی ہوئی آئی۔ ملازم کو پیچھے ہٹا کر وہ خود تیمور کے زخم پر پٹی باندھنے لگی۔ تیمور نے اسے پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ سنبھلے ہوئے انداز میں پٹی لپیٹ رہی تھی۔ دکھ رہا ہے؟ مومنہ نے پہلی بار سوال کیا۔ ہاں، مگر تمہارے ہاتھوں کا لمس شاید اس درد کو کم کر رہا ہے، تیمور نے جواب دیا۔ مومنہ نے نظریں نہیں ملائیں، مگر ایک ہلکی سی کپکپاہٹ اس کے ہاتھوں سے گزر گئی۔ تیمور نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تمہیں خود پر قابو رکھنا آ گیا ہے، مومنہ نے آہستہ سے کہا۔ قابو تب آتا ہے جب دل مکمل شکست مان لے۔ تیمور نے کچھ نہیں کہا، صرف اسے دیکھا۔ ایک ایسی عورت جو اس کی ضد کی قید میں آئی اور اب دھیرے دھیرے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ شام کو حویلی کے ملازمین حیران تھے۔ تیمور اور مومنہ ایک ساتھ لان میں بیٹھے تھے، دونوں کے درمیان خاموشی تھی مگر فاصلہ نہیں۔ تیمور نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ ستارے، ان میں تمہیں کون سا سب سے پیارا لگتا ہے؟ مومنہ نے ایک ستارے کی طرف اشارہ کیا، یہ جو سب سے الگ ہے۔ تیمور نے سوالی انداز میں پوچھا، کیوں؟ کیونکہ یہ اکیلا ہے مگر پھر بھی چمک رہا ہے، جیسے اسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ تیمور نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اکیلا چمکنا سب سے زیادہ تھکا دینے والا ہوتا ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں برسوں سے ایسا ہی ہوں۔ مومنہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار کسی زخم کی تہہ کو خود کھول رہا تھا۔ تیمور نے بات جاری رکھی، میری ماں نے میرے بچپن میں خودکشی کر لی تھی، میرے سامنے۔ باپ نے کبھی پیار نہیں دیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا، کسی سے دل نہیں لگاؤں گا، تاکہ اگر وہ ٹوٹے تو صرف خاموشی ہو، چیخ نہ ہو۔ مومنہ کا دل ایک لمحے کو رکا، جیسے کسی نے اس پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی، وہ سختی، وہ غصہ، وہ ضد، سب اس بچے کی پکار تھی جسے کبھی سنا ہی نہیں گیا ہو۔ رات گئے تیمور نے مومنہ کے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ زینت بھی نے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، سردار آپ اندر کیوں نہیں جا رہے؟ تیمور نے کہا، آج دل کہتا ہے کہ اس کی نیند کو سکون دو، اس کے پاس جا کر نہیں، بس پاس رہ کر۔ دروازے کے پیچھے مومنہ جاگ رہی تھی، وہ تیمور کی سانسوں کو دروازے کی دوسری طرف محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، شاید برسوں بعد۔ اگلی صبح تیمور نے اسے باہر آنے کو کہا۔ وہ ایک چھوٹی سی چائے کی دکان پر لے گیا جو اس کے والد کی پرانی جگہ تھی۔ یہاں میرے باپ مجھے کبھی لایا نہیں، میں خود آیا کرتا تھا، خاموشی سے، اور ایک ہی کپ چائے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ مومنہ نے وہی چائے پی اور پہلی بار تیمور سے نظریں ملا کر کہا، آپ نے مجھے قید کیا مگر اب لگتا ہے آپ خود اپنی ہی قید میں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں زبردستی آئی تھی اور آپ برسوں سے اندر قید ہیں۔ تیمور کے دل کو کچھ ہوا، ایک ایسی آواز جو گہرائی میں گونجی،
اور راستہ بناتی چلی گئی۔ واپسی پر بارش شروع ہو گئی، گاڑی بند تھی، راستہ کیچڑ سے بھر گیا۔ تیمور اور مومنہ کو نیچے اتر کر 1 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا۔ دونوں بھیگ رہے تھے مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تیمور نے اچانک اپنی شیروانی اتاری اور مومنہ پر ڈال دی۔ تم بیمار پڑ گئی تو اس حویلی میں کون لڑے گا مجھ سے؟ مومنہ نے پہلی بار قہقہہ لگایا، وہ ہنسی جس کا رنگ برسوں سے اس کے اندر دفن تھا۔ تیمور بھی مسکرایا، لگتا ہے میری سزا کچھ کم ہو رہی ہے۔ مومنہ نے اس بار خود کہا، سزا؟ آپ تو وہ قیدی ہیں جو اب خود ہی رہائی نہیں چاہتا۔ تیمور نے لمحے بھر کو کچھ نہ کہا، پھر دھیرے سے بولا، شاید یہ قید اب مجھے پسند آنے لگی ہے۔ حویلی کی فضا اب کچھ مختلف ہو چکی تھی، راہداریوں میں بہار جیسی خوشبوئیں آتی تھیں اور تیمور کے چہرے پر وہ سختی کم ہوتی جا رہی تھی جس نے برسوں اس کے چہرے کو پتھر بنائے رکھا تھا۔ ملازمین میں چہمگوئیاں تھی کہ سردار بدل گیا ہے اور وجہ صرف ایک ہے، نئی بی بی صاحبہ۔ مومنہ آج پہلی بار خود سے تیار ہوئی، ہلکی نیلی شلوار قمیص، بال پیچھے بندھے، چہرے پر سادگی، مگر ایک خاص سی روشنی جو پچھلے دنوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ زینت بھی نے دیکھ کر کہا، ماشاءاللہ بی بی جی، لگتا ہے آپ کے دل کی زمین پر اب پھول کھلنے لگے ہیں۔ مومنہ نے ہنستے ہوئے کہا، زمین تو وہی ہے زینت بھی، شاید بارش تھوڑی بدل گئی ہے مگر ہر موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ زارون جو تیمور کے بدلتے رویے سے ناخوش تھا، آج پوری سازش کے ساتھ حویلی میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان شہر سے آیا ہوا رپورٹر جس کا دعویٰ تھا کہ مومنہ کے نام پر لڑکیوں کو بھاگنے کا راستہ دکھاتی ہے ایک این جی او۔ زارون نے ڈرائنگ روم میں سب ملازمین کے سامنے ایک ویڈیو کلپ چلا دیا جس میں مومنہ ایک سیمینار میں بات کر رہی تھی، لڑکیاں قید میں نہیں، تعلیم اور مرضی سے جینا سیکھیں۔ ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ تیمور وہیں موجود تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت مگر چہرے پر سکون۔ زارون آگے بڑھا، دیکھا تیمور بھائی، یہ عورت تمہاری عزت نہیں، سازش ہے، وہ تمہارے قبیلے کی لڑکیوں کو بغاوت سکھاتی ہے۔ تیمور نے کلپ دوبارہ سننا شروع کیا، خاموشی سے، پھر آہستگی سے بولا، اگر میری ماں کو بھی یہ سبق ملتا تو شاید وہ خودکشی نہ کرتی۔ تم جسے بغاوت سمجھ رہے ہو وہ روشنی ہے۔ زارون کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تم اس لڑکی کے لیے مجھے نیچا دکھا رہے ہو؟ تیمور نے آگے بڑھ کر زارون کو کالر سے پکڑ لیا، یہ حویلی اب عورتوں کی قبر نہیں، ان کا سائبان بنے گی، اور اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کی عزت پر انگلی اٹھائی تو تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ زارون نے خود کو چھڑایا اور غصے بھرے لہجے میں کہا، تمہیں بہت جلد احساس ہوگا کہ تم نے کون سی آگ پالی ہے تیمور۔ مومنہ سب کچھ دور سے سن رہی تھی، اس کے اندر خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا فخر بھی۔ وہ جسے ظالم سمجھتی تھی وہ آج اس کے لیے دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ شام کو تیمور مومنہ کے کمرے میں آیا، وہ خاموش بیٹھی تھی، ہاتھوں میں قرآن تھامے، دل میں اضطراب۔ تیمور بیٹھ گیا، سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، مجھے تم پر شک کرنے کا دل نہیں کرتا مگر دل اور دنیا کے درمیان دیوار ہوتی ہے، آج میں تمہیں وہ دیوار توڑ دی۔ مومنہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، میرے ماضی پر شک کرنا تمہارا حق ہے مگر میری نیت پر نہیں۔ میں یہاں مجبور آئی تھی مگر آج میں خود اس گھر کا حصہ محسوس کر رہی ہوں۔ تیمور نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پہلے تم میری ضد تھی اور اب تم میری ضرورت بن گئی ہو۔ رات گئے مومنہ چھت پر چلی گئی۔ آسمان پر چاند کچھ دھندلا تھا، جیسے آج اس پر بھی بادلوں کی چادر تھی۔ وہ خاموش کھڑی تھی کہ تیمور آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا دیا تھا، یہ میری ماں کی نشانی ہے، وہ ہر چاندنی رات اسے جلا کر دعا مانگتی تھی کہ میں کبھی اکیلا نہ رہوں۔ مومنہ نے دیا تھاما اور پہلی بار تیمور کے کاندھے سے سر ٹکرایا۔ تمہارے جیسے سخت آدمی کو بھی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، تیمور نے مسکرا کر کہا، جب دل نرم ہونے لگے تو دعا خود بخود مانگی جاتی ہے۔ نیچے صحن میں زارون کچھ ملازمین سے چھپ کر بات کر رہا تھا، یہ عورت اگر رہی تو تیمور تم سب کو عورتوں کے نیچے لگا دے گا، مجھے بس ایک موقع چاہیے، پھر وہ چیخے گی اور تیمور بکھر جائے گا۔ زارون کی نظروں میں انتقام اور دل میں اندھیرا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار تیمور کی بغاوت کا ہتھیار مومنہ نہیں، محبت ہے، اور محبت جب سچ ہو تو سچائی خود ڈھال بن جاتی ہے۔ صبح مومنہ نے نماز کے بعد تیمور کے لیے چائے بنائی، اس نے خود لے جا کر اسے تھمائی۔ تیمور نے کپ تھام کر کہا، آج یہ چائے صرف چائے نہیں لگ رہی، کچھ اور ہے۔ مومنہ نے نظریں جھکا کر کہا، اس میں پہلی بار میری مرضی ہے۔
दोपहर का सूरज अपने पूरे जोबन पर था, मगर हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। तैमूर अपने कमरे में बैठा पुरानी फाइल्स देख रहा था जब मुलाजिम आया। सरदार, कोई औरत आई है, नाम बताया है आयला। तैमूर का दिल एक लम्हे को रुका, जैसे किसी ने माजी की किताब का एक बंद बाब फिर से खोल दिया हो। उसने फाइल बंद की, कुर्सी से उठा और आहिस्ता से कदमों से नीचे हॉल की तरफ गया। वहां वो खड़ी थी, वही आंखें, वही अंदाज, सिर्फ चेहरे पर वक्त का हल्का हल्का साया। अस्सलाम वालेकुम तैमूर। उसकी आवाज़ में वही मिठास थी जो कभी तैमूर को खामोश करा देती थी। क्यों आई हो आयला? तैमूर ने सर्द लहजे में पूछा। क्योंकि तुम्हारे निकाह की खबर ने मेरे दिल में कुछ जगा दिया, शायद हसरत, शायद हक, शायद तुम्हें फिर से पाने की चाह। तैमूर ने एक नज़र उसे देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मेरा दिल एक बंद दरवाज़ा है जिस पर तुम बहुत देर से आई हो। ऊपर जीनत बी ने मोमना को आयला की आमद की खबर दी। बीबी जी, वो औरत आई है जिसकी तस्वीर आपने कभी तैमूर साहब के कमरे में देखी थी। मोमना का चेहरा जर्द पड़ गया। कुछ लम्हों के लिए वो बेहिस बैठी रही, फिर उठकर खड़ी हुई। कमरे से बाहर कदम रखना मुश्किल था, जैसे हवा में किसी और की खुशबू घुल गई हो। शाम तक आयला हवेली में ही थी। मोमना से मिली, रस्मी सा सलाम किया। आपको देखकर खुशी हुई मोमना, तैमूर के साथ आपकी जोड़ी अच्छी लगती है। मोमना ने आयशा से कहा, मोहब्बत दिखने से नहीं, महसूस करने से पहचानी जाती है। आयला मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में तलखी की चमक थी। तुम्हें मालूम है ना, तैमूर ने कभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, लेकिन तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया। फ़र्क तुम भी समझती हो और मैं भी। मोमना ने गहरी सांस ली। मोहब्बत का इजहार ज़बान से नहीं, कुर्बानी से होता है। तैमूर ने मुझे इज्जत दी और तुमने मुझे छोड़ दिया था। शायद तुम वो दिन याद नहीं करना चाहती, मगर तैमूर अब इन लम्हों में कैद नहीं। रात को तैमूर ने मोमना को छत पर बुलाया। दोनों खामोश बैठे। चांदनी रात, सन्नाटा उनके दरमियान बोल रहा था। आयला वापस आ गई है, तैमूर ने कहा। मुझे मालूम है। मोमना की आवाज़ में लर्जिश थी। मैं उससे मोहब्बत करता था, मगर वो वक्त जा चुका। अब जो कुछ है वो तुम हो, मेरे हाल की हकीकत, मेरे कल की उम्मीद। मोमना ने नज़रें नहीं उठाई, मगर दिल में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से पहचानी जाती है। तैमूर ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा। तो फिर मुझे अमल का मौका दो मोमना, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी ज़िद से नहीं, अब अपनी रजामंदी से चाहता हूँ। नीचे आयला ज़ारून के साथ बैठी थी। अगर तैमूर मेरी तरफ नहीं लौटा तो मैं कुछ ऐसा करूँगी कि उस रिश्ते से ही मायूस हो जाए। ज़ारून हंसा। बस यही तो चाहिए, तुम उसे झंझोड़ो और मैं मोमना को तोड़ दूंगा। फिर तैमूर इस हवेली और इक़्तिदार का मालिक सिर्फ मैं हूँगा। आयला ने कहा, तुम अपना खेल खेलना और मैं अपना। मोहब्बत अगर वापस ना मिले तो इंतकाम ही सही। अगली सुबह तैमूर और मोमना एक मकामी अस्पताल के फंक्शन में गए, जहाँ तैमूर ने मोमना को सबके सामने खिराज तहसीन पेश किया। ये औरत मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन फैसला है, और अगर किसी को उस पर शक है तो वो मुझ पर शक करे, क्योंकि ये अब मेरा गुरूर है, मेरी इज्जत है, मेरा इंतकाम है, मेरा इंतखाब है। हुजूम में आयला भी खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही जहरीले पिघलने लगा जो बरसों से दिल में जमा था। वापसी पर मोमना खामोश थी। तैमूर ने गाड़ी रोकी और कहा, क्या तुम्हें अब भी शक है? मोमना ने हौले से कहा, शक का वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ दुआ है कि हम पर कोई साया ना पड़े। तैमूर ने कहा, साए तो पड़ेंगे, मगर जब सूरज अपने साथ हो तो कोई साया नुकसान नहीं दे सकता। उस रात मोमना ने पहली बार तैमूर के लिए दुआ मांगी, बगैर किसी शिकवे, किसी खौफ के। और तैमूर ने पहली बार मोमना के लिए अपनी किताब में खाली सफ़ा रखा, जिस पर वो सिर्फ मोहब्बत लिखना चाहता था और कुछ नहीं। बारिश मुसलसल दूसरे रोज़ भी जारी थी। आसमान पर काले बादलों की घनघोर गरज हवेली के सुकूत में एक अलग ही सनसनी सी पैदा कर रही थी। मोमना खिड़की के पास बैठी अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। दूसरी तरफ माँ की आवाज़ कांप रही थी। बेटा, डॉक्टर्स ने कहा है अब्बा की हालत नाजुक है, तुम एक बार आ जाओ, शायद तुम्हारी शक्ल देखकर उनके दिल को सुकून मिल जाए। मोमना के हाथ से मोबाइल कांपता हुआ नीचे गिरा। दिल की धड़कनें बेतरतीब हुईं। इतने दिनों में पहली बार उसे अपने ख़ानदान की आवाज़ याद आई थी। उसने फ़ौरन जीनत बी को बुलाया। जीनत बी, सरदार साहब कहाँ हैं? मुझे अभी उनसे बात करनी है। तैमूर लाउंज में बैठा पुराने खेतों के कागजात देख रहा था। मोमना हाँफती हुई, कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, मुझे शहर जाना है अभी, अब्बा की तबीयत बहुत ख़राब है। तैमूर ने उसे बगौर देखा। उसकी आंखों में इज़्तिराब था, चेहरे पर वहशत। वो आहिस्ता से उठा।
میں تمہیں خود چھوڑ کر آتا ہوں۔ نہیں، مومنہ نے سر ہلایا، میں تنہا جانا چاہتی ہوں۔ تیمور کا دل دھک سے رہ گیا، مگر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ گاڑی تیار کراتا ہوں اور محافظ بھی بھیجوں گا۔ مومنہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، بس دعا کرنا، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ کچھ گھنٹوں بعد گاڑی روانہ ہوئی اور تیمور اس لمحے کو خالی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا۔ وہی راہداریاں، وہی آنگن، مگر مومنہ نہیں تھی، جیسے کوئی رنگین ہوا اپنے ساتھ خوشبو بھی لے گئی ہو۔ زارون نے اس واقعے کو فوراً پہچان لیا۔ دیکھا تیمور بھائی، وہ لڑکی تمہاری نکاح میں ہے مگر اب بھی تنہا چلی گئی، یہی ہے محبت۔ تیمور نے جواب نہیں دیا، بس ایک نگاہ ڈالی، ایسی نگاہ جو دشمنی کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر وہ واپس آئی تو تمہیں اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ شہر میں مومنہ ہسپتال پہنچی، اس کے والد نیم بے ہوشی میں تھے۔ ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تو نے دل جیت لیا بیٹا، ابا نے صرف تیرا نام پکارا تھا۔ مومنہ رات بھر ابا کے سرہانے بیٹھی رہی۔ تیمور کا خیال بار بار ذہن میں آتا، مگر وہ خود سے لڑتی رہی۔ اگلے دن ابا نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ اس کی مانگ کی طرف بڑھایا۔ تیری مانگ سجی ہے میری بیٹی، اب کسی کی عزت ہے۔ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا، آپ کی بیٹی کبھی بھی آپ کی تربیت کو شرمندہ نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف تیمور اپنی تنہائی سے گھبرا رہا تھا۔ حویلی کی راتیں اس کے لیے طویل ہو گئی تھیں۔ اس نے بارہا فون اٹھایا مگر نمبر ملانے سے ڈرتا رہا۔ آخر ایک رات اس نے کال کی مگر لائن بند تھی۔ 3 دن گزر گئے، زینت بھی تیمور کے قریب آئی۔ سردار، بی بی جی کے بغیر آپ کی طبیعت ویسی نہیں رہی۔ تیمور نے آہستہ سے کہا، وہ آئے گی، میرا دل کہتا ہے وہ لوٹے گی۔ چوتھے دن مومنہ نے حویلی کے دروازے پر قدم رکھا، تھکی ہوئی مگر چہرے پر ایک عزم۔ تیمور صحن میں تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت، سکون اور تھوڑا سا گلا۔ کیوں گئی تھی؟ تیمور کی آواز تھوڑی بھاری تھی۔ مومنہ نے جواب دیا، کبھی کبھی واپس آنے کے لیے جانا ضروری ہوتا ہے، اگر نہ جاتی تو شاید کبھی پوری طرح واپس نہ آتی۔ تیمور نے کچھ لمحوں بعد آہستہ سے کہا، اور واپس آ کر کیا لائی ہو؟ یقین۔ مومنہ کی آواز مضبوط تھی، اب میں تمہاری بیوی صرف نکاح کے کاغذ پر نہیں، دل سے ہوں۔ تیمور نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا اب میری ہر صبح تمہاری اجازت سے شروع ہوگی؟ مومنہ نے مسکرا کر کہا، نہیں، اب تمہاری ہر رات میرے سائے سے گزر کر دن میں بدلے گی۔ تیمور نے اس کے ہاتھ تھامے، ایک خاموش وعدہ جو الفاظ میں نہیں تھا مگر دل نے دل سے کہہ دیا تھا۔ نیچے زارون غصے میں اپنی مٹھی بھینچ رہا تھا۔ یہ لڑکی، یہ کمزور سی لڑکی میری ساری چالیں ناکام بنا رہی ہے۔ مگر آخری وار باقی تھا۔ اس نے کسی کو فون ملایا، تیاری کرو، تیمور کو صرف دل سے نہیں جسم سے بھی توڑنا ہے۔ اور یوں محبت کے اس پر نور لمحے کے آس پاس پھر اندھیرا جمع ہونے لگا، مگر مومنہ اور تیمور اب الگ نہیں تھے۔ رات ساکت تھی، حویلی کے صحن میں صرف ہلکی سی ہوا چل رہی تھی جو درختوں کی پتیاں ہلا کر جیسے کسی انہونی کا پیغام دے رہی تھی۔ مومنہ چھت پر بیٹھی تھی، چاندنی میں تیمور کے لیے شال بن رہی تھی۔ اس کی اکھیاں دھاگے سے زیادہ دعاؤں میں الجھی تھیں۔ دل میں ایک انجانی بے چینی تھی، جیسے کچھ آنے والا ہو، کوئی آخری امتحان، کوئی آخری زخم۔ تیمور حویلی سے باہر گیا ہوا تھا، کسی زرعی معاہدے پر دستخط کرنے۔ مومنہ نے آخری بار اسے دیکھا تو کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر رکا رہا، جیسے دل کی باتوں کو وقت پر چھوڑ دیا ہو۔ رات کے تیسرے پہر حویلی کے دروازے پر زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ ملازموں کی چیخیں سنائی تھیں۔ زارون اپنے کمرے کے ساتھ اندر گھس گیا۔ اس کی آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ تم نے میری زمین چھینی، میرا اقتدار، اب میں تمہیں تمہاری سب سے قیمتی چیز سے محروم کروں گا، تمہاری بیوی سے۔ مومنہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی، سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا۔ اگر تیمور آیا تو تم زندہ نہیں بچو گی۔ مومنہ نے اپنی چادر تھام کر کہا، یہ جان میری ہے مگر یہ عزت سردار تیمور کی ہے۔ اگر مرنا بھی پڑا تو تمہارے قدموں میں گر کر نہیں، مقابلہ کر کے مریں گے۔ زارون ہنسا، عورتیں تو ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں۔ نہیں، تم جاہل ہو، عورت کمزور تب ہوتی ہے جب وہ سچائی سے خالی ہو، اور میں تیمور کی سچائی ہوں۔ دروازہ زور سے کھلا۔ تیمور خون آلود شلوار قمیص میں زخمی ہونے کے باوجود دھاڑا۔ زارون! زارون نے پہلا وار کیا، ہوا میں زوردار آواز آئی۔ لمحے بھر کو وقت رک گیا۔ مومنہ نے آنکھیں بند کی، تیمور کے کاندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر کچھ اور آوازیں آئیں، پولیس، ملازمین اور گواہوں کی، جو زارون کی ساری سازش جان چکے تھے۔ زارون گرفتار ہو گیا، زخمی تیمور زمین پر بیٹھ گیا۔
مومنہ دوڑ کر اس کے پاس آئی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں نے تمہارے لیے جینا سیکھا ہے، اب تمہارے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ تیمور نے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ اگر میں مر گیا تو میرے ساتھ میرے نام کی خوشبو بھی لے جانا۔ مومنہ نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی پیشانی پر رکھے۔ نہیں، اب تم میرے نام کے ہو اور میں تمہارے درد کی وارث۔ چند گھنٹے بعد اسپتال میں تیمور کی جان بچ گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو مومنہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی شال تھی جو وہ بن رہی تھی۔ یہ لو، اس میں میری راتیں، دعائیں، سب کچھ بنا ہے۔ تیمور نے وہ شال اوڑھ لی، جیسے مومنہ کی باہوں میں آ گیا ہو۔ یہ رشتہ اب مکمل ہوا ہے، میں تمہارا قیدی ہوں مومنہ، عمر بھر کے لیے۔ حویلی کی فضا بدلی۔ زارون جیل میں آئلہ شہر لوٹ چکی تھی، اور سردار تیمور اور بی بی مومنہ اب صرف ایک جوڑا نہیں، ایک داستان تھے۔ ملازم انہیں مثال کہتے تھے، بچے ان کے نام کی قسم کھاتے، اور حویلی اب روشنی کا قلعہ بن چکی تھی۔ رات کو تیمور نے مومنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اب تمہاری زندگی میں کوئی بھی صبح میری اجازت کے بغیر نہیں نکلے گی، کیونکہ تم میری روشنی ہو اور میں تمہارا سایہ۔ مومنہ نے اپنی پیشانی اس کے کاندھے پر لگا دی، اور جب سایہ محبت سے جڑ جائے تو کوئی رات اندھیری نہیں رہتی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد تیمور کا دل پہلے سے کہیں زیادہ نرم ہو چکا تھا۔ اس نے پہلی بار زندگی میں کسی رشتے کو مکمل طور پر محسوس کیا تھا، وہ رشتہ جو صرف زبانی نکاح پر نہیں، دل کی مان پر بھی تھا۔ مومنہ کی خاموشی، اس کی رات بھر جاگ کر تیمور کے لیے کی گئی دعائیں، وہ ہاتھ جو کپ کپا رہے تھے جب ڈاکٹرز نے تیمور کو اندر لے کے گئے، سب تیمور کی آنکھوں میں نقش ہو چکا تھا۔ حویلی واپسی پر تیمور نے کئی دن صرف مومنہ کے ساتھ گزارے۔ دونوں ساتھ کھانا کھاتے، لان میں چہل قدمی کرتے، کبھی خاموشی سے چائے پیتے، اور اکثر آنکھوں کے سہارے باتیں کرتے۔ وہ لمس جو ایک وقت میں اجنبی تھا، اب دونوں کے بیچ کی زبان بن چکا تھا۔ مومنہ جب تیمور کی طرف دیکھتی، اس کی نظریں جھک جاتی، مگر چہرہ مسکراتا۔ تیمور اس لمحے کو قیمتی سمجھ کر سنبھال لیتا۔ اکثر راتوں کو تیمور دیر تک جاگتا اور مومنہ کے سوتے چہرے کو تکتا رہتا۔ وہ خود سے کہتا، کاش وقت یہیں رک جائے، کاش زندگی کے ہر صبح اسی مانگ سے طلوع ہو۔ مگر قسمت کی راہوں پر ایک چھوٹا سا موڑ بھی طوفان لا سکتا ہے۔ وہ دن عام سا ہی تھا۔ تیمور حویلی کے آفس میں مصروف تھا جب آئلہ آئی۔ اس نے چہرہ بناوٹی ہمدردی لیے ہوئے تھا، مگر آنکھوں میں وہی پرانی حسد کی چمک تھی۔ ہاتھ میں لفافہ تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، میں نے تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتی، مگر تمہارے لیے سچ جاننا بہت ضروری ہے۔ تیمور نے لفافہ کھولا۔ تصاویر تھیں۔ ایک کیفے میں مومنہ اور سعد بیٹھے تھے۔ سعد کچھ کہہ رہا تھا اور ایک تصویر میں مومنہ کا ہاتھ چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور کی آنکھوں میں خون اتر آیا، دماغ جیسے سن ہو گیا۔ یہ وہی سعد تھا جس سے مومنہ کا پرانا رشتہ تھا، وہی جو ایک وقت میں اس کے لیے تجویز ہوا کرتا تھا۔ تیمور نے آئلہ سے کچھ نہ کہا، بس وہ تصاویر لی، قدموں کی رفتار میں شدت لیے سیدھا مومنہ کے کمرے کی طرف گیا۔ راستے میں زینت بھی نے کچھ کہنا چاہا، مگر تیمور کے چہرے کی سختی نے سب الفاظ روک دیے۔ مومنہ شیشے کے سامنے بال باندھ رہی تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ۔ شاید آج وہ تیمور کے لیے کچھ خاص پہننے کا سوچ رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تصاویر تھی اور آنکھوں میں وہ خاموش قہر جو مومنہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ تیمور کی آواز میں وہی طوفان تھا جس نے کبھی اسے مومنہ کی دنیا میں زبردستی داخل کیا تھا۔ مومنہ گھبرا گئی، نظریں اٹھائیں، پھر فوراً جھک گئیں۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تیمور نے تصاویر اس کے سامنے پھینک دی۔ فرش پر بکھرتی وہ تصویریں جیسے مومنہ کے دل پر چھریاں بن کر گریں۔ تم میرے نام پر جی رہی ہو اور دل کسی اور کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ مومنہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے تصاویر اٹھائیں، ایک ایک کر کے دیکھی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ صرف ایک اتفاقی ملاقات تھی، ساتھ خود آیا تھا، میں نے نہیں بلایا، نہ اسے قبول کیا۔ میں تو ڈر گئی تھی اور پھر بھی اس کے ساتھ کافی پر بیٹھی۔ تیمور کی آواز طنزیہ ہو گئی۔ میں اکیلی تھی اور وہ زبردستی آ گیا۔ مومنہ کی آواز میں بے بسی تھی، مگر تیمور سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تمہیں وضاحت کی ضرورت نہیں، تمہاری نظروں نے پہلے ہی سچ بول دیا ہے۔ تیمور نے دروازہ زور سے بند کیا اور چلا گیا۔ مومنہ صدمے سے دو چار کمرے کے کونے میں سمٹ گئی۔ زینت بھی دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے آئیں، اس کے قریب بیٹھ گئیں اور اسے سینے سے لگا لیا۔ بی بی جی،
آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے مگر اللہ انصاف کرتا ہے. سردار کو آپ کا سچ ایک دن ضرور دکھائی دے گا. مومنہ نے نم آنکھوں سے سر اٹھایا. زینت بھی. مجھے وہ CCTV فوٹیج چاہیے جس میں ساتھ خود آیا تھا. میں اپنی صفائی نہیں دوں گی، بس اسے سچ دکھاؤں گی، فیصلہ اس کا ہوگا. زینت بھی نے فوراً شہر میں موجود کافی شاپ کے پرانے جاننے والوں سے رابطہ کیا. کئی گھنٹے کی محنت، منت اور انتظار کے بعد فوٹیج حاصل ہوئی. مومنہ نے وہ ویڈیو دیکھی تو خود بھی کام گئی. ساتھ نے واقعی زبردستی کی تھی. وہ بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی، اپنی نشست چھوڑنا چاہ رہی تھی مگر ساتھ بہانے سے اسے کھینچ رہا تھا. ویڈیو دیکھ کر بھی دکھ کم نہ ہوا. دکھ صرف اس بات کا تھا کہ تیمور نے ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھوں کی سچائی پر بھروسہ نہیں کیا. اسی رات وہ خاموشی سے تیمور کے آفس گئی. دروازہ کھولا. وہاں وہی تصویریں تھیں. اس نے ویڈیو کا USB رکھا اور ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا. سچ کو وقت چاہیے ہوتا ہے مگر اس کا چہرہ ہمیشہ واضح ہوتا ہے. میں تمہیں سزا نہیں دوں گی کیونکہ تم نے صرف شک کیا، نفرت نہیں. مگر جب سچ تمہارے سامنے آئے گا تو شاید میں وہاں پر نہ ہوں. پھر وہ آہستہ قدموں سے آفس سے نکل آئی جیسے کوئی اپنے ہی بنائے گئے رشتے کی قبر سے پلٹ رہا ہو. واپسی پر اپنے کمرے میں آئی. دل میں سکوت تھا مگر چہرے پر عزم. الماری کھولی، کچھ کپڑے نکالے، آہستہ آہستہ بیگ میں رکھ دیے. ہر کپڑا، ہر چیز ایک لمحہ تھی، ایک یاد، ایک گہرا زخم. وہ جانتی تھی کہ اس گھر کا گھر تھا مگر گھر تب ہوتا ہے جب رشتوں میں بھروسہ ہو. زینت بھی واپس آئی تو مومنہ اسے گلے لگا کر رو دی. میرے دل میں اب بھی تیمور کے لیے دعا ہے، بس خود کے لیے ہمت مانگ رہی ہوں. رات کے آخری پہر جب ساری دنیا نیند میں تھی، مومنہ خاموشی سے حویلی سے نکل گئی. نہ کوئی آواز، نہ فریاد، صرف ایک لڑکی جو اپنے سچ کے ساتھ عزت کی چادر میں لپٹی اس جگہ سے جا رہی تھی جہاں کبھی اسے محبت کی امید ملی تھی. ادھر تیمور ابھی تک اپنی خاموشی کی زنجیروں میں قید اپنی انا کے قلعے میں بیٹھا کچھ کھو دینے کے احساس سے انجان تھا. 3 دن گزر چکے. مومنہ کے جانے کے بعد حویلی جیسے بے جان ہو چکی تھی. تیمور کے کمرے میں وہی خاموشی تھی جو ماضی میں آئلہ کے بعد چھا گئی تھی. مگر یہ خاموشی اور بھی گہری تھی کیونکہ اس بار تیمور نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کھویا تھا. وہ بار بار آفس کے دراز کھولتا، تصویریں نکالتا مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوتا. اسی شام تیمور نے معمول سے ہٹ کر دراز کے نیچے والے خانے میں ہاتھ ڈالا جہاں اکثر وہ غیر ضروری چیزیں رکھتا تھا. وہاں ایک چھوٹا سا لفافہ پڑا تھا، مومنہ کو چھوڑا ہوا USB اور وہ خط. اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے. وہ USB لے کر لیپ ٹاپ کے پاس آیا. سانسیں بے ترتیب، آنکھیں نم اور دل میں انجانی سی گھبراہٹ جیسے اس وقت سچائی ایک تیز دھار خنجر بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو. ویڈیو پلے ہوئی. کافی شاپ کے اندر کا منظر. مومنہ بیٹھی ہے. سعد آتا ہے. وہ حیران ہوتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، اسے بار بار روکتی ہے. سعد اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور مومنہ سخت لہجے میں کچھ کہتی ہے. مجھے اکیلا چھوڑ دو سعد، میں اب کسی کی بیوی ہوں اور اپنے شوہر کا مان ہوں. ویڈیو ختم ہو گئی. تیمور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس کا دل چیخ رہا تھا. دماغ شرمندگی کے بوجھ سے جھک گیا تھا. اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور وہی خط کھولا. میں تمہیں سزا نہیں دوں گی کیونکہ تم نے صرف شک کیا ہے، نفرت نہیں. مگر جب سچ تمہارے سامنے آئے گا تو شاید میں وہاں پر نہ ہوں. تیمور نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا. اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا. اس کا ضبط ختم ہو چکا تھا. اس کے دل میں صرف ایک نام گونج رہا تھا، مومنہ. وہ تیزی سے کمرے سے نکلا، پوری حویلی کو دوڑا. زینت بی سے پوچھا، نوکروں کو آوازیں دی مگر سب خاموش. آخر زینت بی نے آنکھوں میں آنسو لے کہا، سردار وہ تو جا چکی، خاموشی سے، عزت سے اور تمہارے ساتھ کی ہر امید چھوڑ کر. تیمور زمین پر بیٹھ گیا. میں نے اسے جھوٹا کہا جب وہ سب سے زیادہ سچی تھی. میں نے اس کی آنکھوں کو نہ پہچانا. میں نے اس کی خاموشی کا مطلب نہ سمجھا. اسی رات وہ مومنہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا. ہر جگہ، ہر درگاہ، ہر کونے میں. جہاں کبھی مومنہ نے ذکر کیا تھا وہاں گیا. شہر کی ہر گلی چھانی، بچوں کے اسکول، خواتین کے سینٹرز، لائبریریاں، مگر وہ نہ ملی. ایک دن ایک اسکول کے باہر تیمور نے مومنہ کو دیکھا. وہ سادہ لباس میں بچوں کو کہانیاں سنا رہی تھی. ہنستے ہنستے اس کے سروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی. وہ چہرہ جو تیمور کے بغیر مرجھا چکا تھا اب سکون کی روشنی میں جگمگا رہا تھا مگر آنکھیں تو ابھی بھی خالی تھی. تیمور چند قدم پیچھے رک گیا جیسے اپنی ہی لگائی آگ میں جھلس گیا ہو. وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا مگر آواز گلے میں اٹک گئی. پھر آہستہ سے بولا، اگر معافی دل سے مانگی جائے تو کیا راستہ واپس مل سکتا ہے؟ مومنہ نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر سکون اور آنکھوں میں صبر. راستہ تو مل جاتا ہے تیمور،
مگر کچھ مسافر ہوتے ہیں جو سفر دوبارہ نہیں کرنا چاہتے۔ تیمور کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی لیکن قدموں نے حرکت نہ کی۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں تمہیں ہر لمحہ یاد کرتا رہا اور ہر لمحہ خود سے نفرت کرتا رہا۔ مومنہ نے دھیرے سے کہا، محبت تب سچی ہوتی ہے جب بھروسہ زندہ ہو۔ تم نے مجھے چھوڑا نہیں، تم نے مجھے مارا ہے میری روح میں۔ یہ الفاظ تیمور کی روح میں گونجتے رہے، جیسے کسی صحرا میں آخری بارش کی بوندیں جو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی سوکھ گئی۔ وہ رات باقی راتوں سے مختلف تھی۔ تیمور چپ چاپ شہر کے اس علاقے میں ٹھہرا جہاں روز وہ مومنہ کے اسکول کے باہر بیٹھا اسے دیکھتا، کچھ کہے بغیر صرف سانسوں سے اس کا لمس محسوس کرتا۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ ایک موقع، بس ایک، اگلے دن شام کے وقت اسکول سے واپسی پر مومنہ جب اپنی چھوٹی سی رہائش گاہ میں داخل ہوئی تو دروازے پر خاموشی سے رکھا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ اس کا منتظر تھا۔ اندر ایک شال تھی، وہی جو اس نے تیمور کے لیے بنی تھی۔ واپس آئی تھی مگر اس پر ایک نوٹ تھا، تم نے مجھے سنوارا، میں نے تمہیں توڑا، اب اگر تم سننا چاہو تو میں ساری عمر تمہیں سناؤں گا، خاموشی سے، لمس سے، سچائی سے۔ مومنہ کی انگلیاں شال کے دھاگوں پر رینگی، جیسے وہ ہر دھاگے میں تیمور کے دل کی ندامت محسوس کر رہی ہو۔ وہ جانتی تھی تیمور بدل چکا ہے لیکن دل ابھی بھی کانپتا تھا، اعتبار کے راستے پر زخم ابھی تازہ تھے۔ اسی رات تیمور دروازے کے سامنے بیٹھا تھا، بارش ہو رہی تھی، اس کی بھیگی پلکوں میں نمی صرف آسمان کی نہیں۔ مومنہ نے دروازہ کھولا تو سامنے بیٹھا وہی شخص نظر آیا جس نے اسے توڑا بھی تھا اور جس نے ہر ٹوٹے لمحے کو جوڑنے کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو تیمور؟ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ تیمور نے بارش سے بھیگے وجود کے ساتھ کہا، تمہارے پاس، جہاں میری جگہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تم پھر سے میرا لمس محسوس کرو، مگر اس بار اس لمس میں زبردستی نہیں، تڑپ ہے، محبت ہے، اختیار تمہارا ہے، فیصلہ بھی تمہارا۔ مومنہ نے دروازہ کھول دیا۔ تیمور اندر آیا، خاموشی سے کھڑا رہا۔ مومنہ نے آہستگی سے اس کے بھیگے کاندھے پر چادر ڈالی، پھر کہا، بیٹھو۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر سانسوں میں ایک عجیب کشش۔ تیمور آہستہ سے مومنہ کے قریب آیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا مومنہ، میں تمہارے جسم کو نہیں، تمہارے دل کو چاہتا ہوں، تمہاری رضا اور تمہاری مرضی سے۔ مومنہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اب کمزور نہیں لگتی تھی۔ اس نے تیمور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر آہستہ سے اس کے سینے سے سر لگا دیا۔ میرے زخم بہت گہرے تھے تیمور، مگر تمہاری تڑپ نے انہیں دھونا شروع کیا۔ میں چاہتی ہوں آج پہلی بار تم صرف میرے نہیں، میرے یقین کے ہو جاؤ۔ تیمور نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی پلکوں پر لب رکھے۔ اب میرے ہر لمس میں صرف تمہارا یقین ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آیا، لبوں پر لب، سانسوں میں سانسیں، دھڑکنوں میں شدت، رومانوی لمس، وہ بوسے جو معافی مانگتے تھے، وہ آہیں جو قربت میں محبت کی عبادت بن گئی تھی۔ وہ رات ان کی پہلی رات تھی، حقیقی، مکمل، برابری والی۔ کوئی زبردستی نہ تھی، صرف محبت کی مہک، اعتبار کی گرمی اور دو ٹوٹے دلوں کا نرمی سے جڑ جانا۔ رات بھر تیمور نے مومنہ کی پیشانی چومی، اس کی پلکوں پر ہاتھ پھیرا۔ تم میری زندگی کی وہ دعا ہو جو میں نے تب مانگی تھی جب دعا مانگنی بھی نہیں آتی تھی۔ صبح کی روشنی میں مومنہ تیمور کے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی اور تیمور کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو برسوں بعد آیا تھا، وہ لمحہ جب وہ خود سے کہہ سکا، میں نے مومنہ کو پایا ہے اور اب کبھی کھونے نہیں دوں گا۔ صبح کی چمکتی کرنوں میں جب مومنہ کی آنکھ کھلی تو تیمور اس کے سامنے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں چائے کا کپ اور دوسرے میں وہ شال جسے مومنہ نے برسوں پہلے اس کے لیے بنا تھا۔ اب وہی شال تیمور کی پہچان بن چکی تھی، وہ لمس، وہ نرم احساس جو ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے محبت میں پرویا تھا۔ تم جاگ گئی؟ تیمور نے آہستہ سے پوچھا، جیسے الفاظ بھی اس کے لمس کو نہ جگا دیں۔ مومنہ نے اس بات میں سر ہلایا مگر پھر اچانک چکر سا آیا۔ تیمور فوراً اس کے پاس آیا، سب ٹھیک ہے؟ بس ذرا سی کمزوری لگ رہی ہے، شاید نیند پوری نہیں ہوئی۔ مگر تیمور نے فوراً ڈاکٹر بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد مسکرا کر کہا، مبارک ہو سردار صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ تیمور کے ہاتھ لرزنے لگے جیسے اس کی روح میں کوئی چراغ روشن ہو گیا ہو۔ وہ فوراً مومنہ کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے آنکھوں سے لگایا۔ میری دنیا میں تم جو لے کر آئی ہو میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اب یہ کمزوری کے نہیں، تکمیل کے تھے۔
اس نے آہستگی سے کہا، یہ بچہ ہماری محبت کی پہچان ہوگا تیمور، اسے ہم شک سے نہیں یقین سے پالیں گے۔ چند ہفتوں بعد تیمور نے مومنہ کو باعزت حویلی واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ سب کے سامنے نئے سرے سے جڑے۔ حویلی کے دروازے پر مومنہ کا استقبال پھولوں سے ہوا۔ زینت بی نے اس کی پیشانی چومی۔ بی بی جی، حویلی کی رونق واپس آ گئی ہے۔ زارون نے مکمل طور پر نظروں سے غائب تھا۔ عائلہ کسی اور شہر میں نئی زندگی شروع کر چکے تھے اور حویلی میں صرف ایک ہی چرچا تھا، سردار اور بی بی جی کے آنے والے بچے کا۔ 9 مہینے بعد مومنہ نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ تیمور نے پہلی بار اسے گود میں لیا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں کبھی باپ کی شفقت سے محروم رہا، مگر یہ بچہ کبھی میرے لمس، میری آنکھوں اور میری سانسوں سے محروم نہیں رہے گا۔ مومنہ نے تیمور کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک آواز آئی، یہی وہ سفر تھا جسے میں نے یقین کے سہارے طے کیا تھا۔ اس رات تیمور نے مومنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، یقین ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، مگر اگر سچا ہو تو واپس آتا ہے، اور جب لوٹتا ہے تو اپنی مٹھی میں نسلیں لے کر آتا ہے۔ چاندنی رات، حویلی کے آنگن میں ننھے قدموں کی آہٹ، 2 خاموش محبت کرنے والے اور ایک ایسا لمس جو اب کبھی بچھڑنے والا نہیں تھا۔